Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. आज की हमारी वीडियो मोटिवेशन का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था उसके सिलसिले की आखिरी वीडियो है और ये किससे रिलेटेड है, ये उन फैक्टर्स से या उन एलिमेंट्स से रिलेटेड है जो कि हमारे मोटिवेशन को या मोटिवेशनल बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसी फोर्सेस जो होती हैं जो कि इंसान को मोटिवेट कर रही होती हैं और उसको उस स्पेसिफिक बिहेवियर की तरफ लेके जा रही होती हैं जो जिससे उसने अपना गोल अचीव करना होता है। तो डिफरेंट किस्म की फोर्सेस या डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स या एलिमेंट्स जो हैं वो अंडरलाइन काम कर रहे होते हैं और इनको ब्रॉडली हम जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर्स यानी अंदरूनी फैक्टर, वो चीज़ जो कि इंसान के अंदर से उठती है जिसका बाहर के माहौल से कोई ताल्लुक नहीं होता। और दूसरी चीज़ वो है जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जो कि हमारे एक्सटर्नल जो है वो एनवायरनमेंट में होते हैं। ये आमतौर पे आपको इसका सवाल जो है एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चंस में आमतौर पे इसका सवाल आता होता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आप इसको याद करें। ये बड़ा इजी है क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि हम अगर इसको आप अपने ऊपर रख के या अपनी ज़िंदगी को सामने रख के या अपनी मोटिवेशंस को सामने रख के आप इसको समझेंगे तो ये आपके लिए समझना और करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप हम सब वन बाय वन इनको पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स कौन से हैं। वो हर वो फोर्स या हर वो ताकत या हर वो एलिमेंट जो कि इंसान जिसका ताल्लुक इंसान की अपनी ज़ात से है, उसकी पसंद नापसंद, उसके गोल्स, उसके इंटरेस्ट, उसका जो है रुझान किस तरफ को है, उसकी जो मेंटल स्टेट कैसी है, उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है। तो ये सारी चीज़ें जो इंटरनल फोर्सेस हैं इंसान के अंदर जो कि आमतौर पे जो है वो हेरिडिटी से भी उनको उसको मिलती हैं। ठीक है, कि विरासत के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो इंसान को मिल रही हैं जिसको हम कहते हैं ना जीन्स के अंदर कोई चीज़ आ रही है। ठीक है, और उसके अलावा दूसरी चीज़ जो हम एक्सटर्नली हम अपनी सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू सीखते हैं। अब सोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या है? हमारी वो जो सारी सोशल ट्रेनिंग जो हम अपने बच्चा जो है वो पैदा होते ही अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स से, अपनी स्कूल से, अपने टीचर से जो ट्रेनिंग लेता है कि उसे ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है, उस पूरे प्रोसीजर को सोशलाइजेशन कहते हैं। उसने किस तरीके से जो है वो सोशल इंटरेक्ट करना है दूसरे लोगों के साथ, उसने जो है मैनरिज्म सीखने हैं, उसने इंटरेक्शन करना सीखना है, उसने ये देखना है कि सोसाइटी के एटिकेट्स क्या हैं, सोसाइटी में जो है वो एक अच्छा इंसान बनने के क्या फैक्टर्स हैं। तो वो उसके हवाले से जो भी चीज़ें या जो भी वैल्यूज़, जो स्टैंडर्ड्स वो सीखता है वो सोशलाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, इसमें मोरल वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, इसमें रिलीजियस वैल्यूज़ आ जाती हैं, इसमें कल्चरल वैल्यूज़ आ जाती हैं, इसमें आपकी सोशल वैल्यूज़ आ जाती हैं, आपके सोशल रोल्स एज अ मदर आपका क्या सोशल रोल है, एज अ डॉटर आपका क्या सोशल रोल है, एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड आपका क्या सोशल रोल है, एज अ समझ लें कि स्टूडेंट आपका क्या रोल है, अगर आप भाई हैं तो आपने क्या किस तरह से अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना है, अगर आप चचा हैं तो आपने किस तरह से अपनी ड्यूटी को पूरा करना है। तो हर इंसान जो है वो अपने एक सोशल रोल में जो चीज़ें सीख रहा होता है वो सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो इसी तरह हेरिडिटी और ये जो आपका जो सोशल एनवायरनमेंट है, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो मिलके जो है वो इंसान के मोटिवेशनल बिहेवियर को जो है वो डिटरमिन कर रहे होते हैं। और ये जो सोशल वैल्यूज़ हैं ये इंसान के अंदर इनकलकेट हो जाती हैं, यानी उसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाती हैं। उसकी पर्सनैलिटी के अंदर ये इतने ऐसे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। आपने देखा है ना कि कोई हमें सामने से आता हुआ नजर आए, फेमिलियर हमें फेस नजर आए तो हम फौरी तौर पे सलाम करते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमने इसको सलाम करना है। हमें पता है कि ये चीज़ हमारे अंदर इस तरह जज्ब हो गई हुई है कि हमने किसी से मिलना है तो हमने किसी को ग्रीट करना है। फिर इसके अलावा अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो हमारी सोसाइटी में ये है कि गेस्ट आते हैं तो हमने उनको चाय पानी ज़रूर पूछना होता है। ये चीज़ हमें सोचनी नहीं पड़ती। कोई आता है हम उसको अंदर बिठाते हैं और हम उससे पूछते हैं अच्छा आप चाय पियेंगे कि पानी। ये वो चीज़ है जो हमारे अंदर जज्ब हो गई हुई है। तो इसी तरह से ये वो चीज़ें हैं जो इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि या तो हेरिडिटी से आए हैं या हमारी सोशल ट्रेनिंग से आए हैं और ये आके यहाँ पे हमारे अंदर फिक्स हो गए हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो है वो आती है आपकी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग, कि आपकी जो मोटिवेशनल बिहेवियर है वो आपकी पसंद नापसंद से जो है वो डिटरमिन हो रहा है।
آپ اس چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ وہ اس چیز کو پانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ آپ کو پسند ہوتی ہے. جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے آپ اس کے لیے کوشش نہیں کرتے. مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو وہ اور اس کا میرٹ بھی آ گیا ہے، اس کا داخلہ بھی ہو گیا، تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ انجینئرنگ کی طرف جائے، کیونکہ اس کا شوق یہ ہے کہ وہ، اس کی پسند یہ ہے اور اس کو اپرچونیٹی بھی مل گئی ہے، تو وہ ادھر جائے گا. تو ہر انسان اس چیز کے بارے میں، اس چیز کو اچیو کرنے کے بارے میں جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جس کی اس کو خواہش ہوتی ہے، یا جو اس کو پسند ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس چیز سے بچنے کی وہ کوشش کرتا ہے جو چیز اس کو پسند نہیں ہوتی. اور اس میں بھی ظاہر ہے انڈیویجول ڈفرینسز اسی طرح آتے ہیں جس طرح باقی ساری چیزوں میں آتے ہیں، کہ ہر انسان کی پسند ناپسند مختلف ہوتی ہے. ایک چیز ایک انسان کو پسند ہے تو دوسری نہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسری چیزوں کو پسند ہو. اس کی مثال ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ جیسے بہت سے پیرنٹس جو ہیں ہماری سوسائٹی میں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ایک یہ والی فیلڈ چنے، جیسے ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے یا وکیل بنے، لیکن بچے کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی. تو وہاں پہ پھر کلیش آتا ہے اور وہ پھر اسٹریس کا باعث بنتا ہے، اور بچہ اس طریقے سے ایکسل نہیں کر پاتا اس فیلڈ میں جو کہ اس کو پسند نہیں ہوتی. تو مے بی اس کو اگر اس کی پسند کی فیلڈ میں جانے دیا جائے تو شاید وہ اس میں زیادہ بہتر طریقے سے چل سکے. نو ڈاؤٹ اس میں اور ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں، وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے، ان کو چیزوں کا تھوڑا زیادہ پتہ ہوتا ہے، اور بچوں نے ابھی جو ہے ان کا ایکسپوئر کم ہوتا ہے. لیکن میں صرف لائکنگ اور ڈس لائکنگ کے ریفرنس میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جو کام انسان کو پسند ہوتا ہے اس کے لیے وہ زیادہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے اور اس کو زیادہ اچھے طریقے سے کرتا ہے. اچھا، دوسری جو چیز ہے وہ ہے گولز، کہ آپ کی زندگی کا گولز یا پرپز کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ کے موٹیویشنل بیہیویئر کو ڈٹرمن کرتا ہے. جب تک انسان اپنے گولز کو حاصل نہیں کر لیتا تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھتا، کیونکہ اس کے اندر جو موٹیویشن کی وجہ سے جو امبیلنس پیدا ہوا ہے، اس امبیلنس کو اس نے بیلنس کی شکل میں لے کے آنا ہے. کیونکہ ہیومن باڈی اس وقت تک صحیح طریقے سے، سیٹسفائیڈ طریقے سے نہیں رہ سکتی جب تک وہ امبیلنس ختم نہیں ہوتا. تو اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے جب تک کہ وہ اس کی جو گول ہے وہ اچیو نہیں ہوتا. آپ کو بھوک لگی ہے، جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے تب تک آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے. یہ بالکل ایک بیسک ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نمبر 3 پہ جو انٹرینسک فیکٹر یا انٹرنل فیکٹر آتا ہے وہ ہے انٹرسٹ. ٹھیک ہے. کہ یہ بھی لائکنگ اور ڈس لائکنگ سے ملتا ہے، لیکن لائکنگ اور انٹرسٹ میں فرق یہ ہے کہ لائک وہ ہے جو آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں، اور انٹرسٹ وہ ہے کہ جس میں آپ کی دلچسپی ہوتی ہے، جو چیز آپ کو بہت زیادہ آپ شوق سے کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کا جو شوق ہے وہ اس کو آپ انٹرسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں کیا ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کو کے اندر انگیج رہنا چاہتے ہیں، ایسی چیز کے اندر آپ جو ہے وہ حصہ لینا چاہتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو خوشی دیتی ہے، جو آپ کو سائیکولوجیکلی سیٹسفیکشن دیتی ہے. تو یہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے نیچرل انٹرسٹ. نیچرل انٹرسٹ وہ ہے جو کہ ایک انسان کے اندر پیدائشی طور پہ موجود ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے پیدائشی ان کو میوزک کا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں پیدائشی ان کو پینٹنگ کا شوق ہوتا ہے، تو وہ خود بخود ہی ان کو زیادہ سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود ہی اپنا یہ والا کام کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو، جیسے کچھ بچیاں ان کو بیکنگ کا شوق ہوتا ہے، خود بخود صحیح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نیچرل انٹرسٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ انسان سیکھتا نہیں ہے اور اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ مدرس لو ان یا مدرز انٹرسٹ ان ہر چائلڈ. ٹھیک ہے. کہ ماں کو اپنے بچے میں اتنی دلچسپی ہے کہ وہ اس کا خوشی خوشی جو ہے وہ خیال رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، اس کی بھوک پیاس کا، اس کی کلیننگ کا، اس کی ہر چیز کا دھیان رکھتی ہے. تو یہ نیچرل انٹرسٹ ہے. اچھا، اور یہ ان لرنڈ ہوتا ہے، اس کو سیکھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. یہ پیدائشی طور پہ موجود ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ جو آ جاتا ہے وہ ہے ایکوائرڈ یا لرنڈ انٹرسٹ. کہ یہ وہ چیز ہے جو ہم سوسائٹی میں سیکھتے ہیں. میں نے اوپر بات کی نا، ایک انہیریٹنس ہے، ایک سوشلائزیشن کا پروسیس ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ جو ہے، مثال کے طور پہ آپ اپنی جو ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اس سے آپ کو کسی چیز میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. جیسے میں اگر اپنی مثال لوں تو میں نے سائیکالوجی کا سبجیکٹ لیا. جب ہم نے سبجیکٹ چوز کرنے تھے تو میں نے ایک سبجیکٹ سائیکالوجی کا بھی لیا. اس کے بعد مجھے اس میں اتنا انٹرسٹ پیدا ہوا کہ میں نے آگے سے اس میں پہلے 16 ایئر ایجوکیشن بھی اس میں لی، اور اس کے بعد آگے جب میں نے ایم ایس کیا تو بھی میں نے کلینکل سائیکالوجی لے کے اسی کو پرسو کیا. تو یہ میرا ایک ایکوائرڈ یا لرنڈ انٹرسٹ تھا کہ مجھے جو ہے وہ ایک میں نے اس کو پڑھا، اور جو ہے اس کو مجھے، چونکہ اس کے اندر مجھے
وہ مجھے پسند بھی آیا اور اس کے اندر میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا، تو میں نے کہا کہ میں اس کو لے کے آگے چلتی ہوں، اور اب میں بڑے شوق سے جو ہے وہ لوگوں کے سیشنز بھی لیتی ہوں، کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں، سائیکو تھراپی بھی کرتی ہوں. تو یہ ایک میرا ایک ایسا انٹرسٹ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ پرسنل نیڈس. کہ یہ نیڈس تو ہم نے پڑھا تھا نا، یہ تو موٹیو کا سب سے پہلا جو ہے وہ ہے، سمجھ لیں کہ اس کا پلر ہے سب سے پہلا، کہ جو انسان کو کی پرسنل نیڈز ہوتی ہیں وہ اس کے موٹیویشنل بیہیویئر کو ڈائریکٹ کرتی ہیں، اس کو ڈائریکشن دیتی ہیں. کیونکہ جو پرسنل نیڈس کی جو فلفلمنٹ ہے وہ اس کے سروائیول کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور سروائیول نہ صرف اس کی زندگی کا بلکہ اس کا سوشل جو ہے وہ سروائیول بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ وہ ضروریات ہیں جو وہ اپنی جو ڈیلی روٹین ہے، ڈیلی نیڈس ہے، جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ انسان جو ہے وہ ساری زندگی اسٹرگل کرتا ہے. اور ساری زندگی آپ نے دیکھا نا، ہم ہر روز ایک ہی چکر میں لگے رہتے ہیں. آپ کس لیے کالج جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے ایک پرسنل نیڈ ہے کہ آپ نے پڑھ لکھ کے ایک اچھا انسان بننا ہے. آپ نے اگر آپ کہیں جاب پہ جا رہے ہیں، آپ کے فادرز آپ دیکھتے ہیں جاب پہ جا رہے ہیں، تو کیا ہے ان کی پرسنل نیڈ؟ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک فیملی کے لیے ارننگ لے کے آنی ہے. تو یہ وہ پرسنل نیڈس ہیں جو آپ کا سروائیول ہے، آپ کا سوشل اور فزیولوجیکل جو سروائیول ہے اس کے لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہیں. اور اسی کے لیے انسان جو ہے وہ ساری زندگی ایک اسٹرگل کی حالت میں رہتا ہے، اور ایک گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر جو ہے اس کا وہ چلتا رہتا ہے. تو یہ سارے جو ہے انٹرنسک فیکٹر تھے. اس کے بعد اب ہم نمبر 2 پہ پڑھتے ہیں ایکسٹرنسک فیکٹر، یا وہ فیکٹر جو کہ انوائرمنٹ کی صورت میں ہمارے بیہیویئر کو، ہمارے موٹیویشنل بیہیویئر کو افیکٹ کر رہے ہیں، جو باہر سے آ کے ہمیں انسینٹیو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے انسینٹیو کا یا ریوارڈ کا ورڈ جو ہے وہ آپ کو یاد ہو ہم نے پڑھا تھا. تو کسی بھی قسم کا جو ایکسٹرنل ریوارڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ آپ کو جب کسی کام کو کرنے پہ آمادہ کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹرنسک فیکٹر ہے. کہ انوائرمنٹ کے تھرو، مثال کے طور پہ یہ ٹینجیبل بھی ہو سکتا ہے، جیسے منی. ٹھیک ہے. آپ کو کوئی پیسہ مل رہا ہے، یا آپ کو کوئی جو ہے وہ اور چیزیں ایسی مل رہی ہیں جس سے آپ اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو اچھے گریڈ مل رہے ہیں تو آپ اس پہ بھی خوش ہوں گے. یا پھر انٹینجیبل ہو سکتا ہے. ٹینجیبل ہوتا ہے جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، جس کو آپ چھو سکتے ہیں، جس کو آپ جو ہے وہ اپنی سینسز سے محسوس کر سکتے ہیں. انٹینجیبل وہ ہے جس کو آپ اپنی سینسز سے ایکسپیرینس نہیں کر سکتے، جیسے پریز ہے. جیسے چھوٹا بچہ مہمان آتے ہیں سلام کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ جیسے بہت خوش ہو کے اس کی تعریف کرتے ہیں. پھر جیسے شہرت ہے، لوگ جو ہے وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت سے ایسے کام کرتے ہیں. حالانکہ شہرت کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہے، آپ اس کو سینسری ایکسپیرینس سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ آپ کو ایک سائیکولوجیکلی جو ہے وہ سیٹسفیکشن دے رہی ہے. تو یہ ایکسٹرنسک فیکٹر جو ہے یہ بہت زیادہ ہیں، اور مطلب کافی زیادہ ہیں. اور ان میں جو بیسیکلی جو چیز ہے، یہ انسان سوشل ایکسیپٹیبلٹی اور سوشل لائکنگ یا ڈس لائکنگ کے لیے انسان جو ہے وہ اب ڈفرینٹ قسم کے موٹیویشنل بیہیویئر جو ہے وہ اپنا رہا ہوتا ہے، کہ سوسائٹی اس کو اپنے ایک پازیٹیو ممبر کے طور پہ جو ہے وہ اس کو قبول کر لے. اس کی جو ہے وہ سوشل ایفیلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری صبر کی جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ کا اس پہ ایک پریکٹیکل بھی ہے، اور میں نے آپ کو اس کو موٹیویشن کے ٹاپک میں ہی، میرا خیال ہے جو ہمارا جو موٹیو ایفیلیشن موٹیو تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایون بہت سے لوگ اپنے گروپ کے ساتھ وابستہ رہنے کے لیے، منسلک رہنے کے لیے اپنی اوپینینز، اپنی تھاٹس، اپنا پوائنٹ آف ویو تک چینج کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ لیفٹ آؤٹ فیل نہیں کرنا چاہتے. تو یہ جو سوشل ایفیلیشن یا گروہی وابستگی ہوتی ہے نا، کہ اپنے سوشل گروپ کے ساتھ آپ نے اٹیچمنٹ آپ کو جو چاہیے ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو یہ ایک ایکسٹرنسک فیکٹر ہے جو آپ کو وہ والے کام کرنے پہ ابھارتا ہے جس سے آپ کو سوشلی تعریف ملتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سوشل سجیشنز، کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک میں سوشل کا ورڈ آ رہا ہے، کیونکہ یہ ایکسٹنسک ہے تو اس میں ظاہر ہے سوشل کا مطلب ہے بہت سے لوگ. سوشل سجیشنز کے لوگ جو ہے وہ آپ کو جو کچھ سجیشن یا اوپینینز یا اپنے مشورے دے رہے ہیں، وہ اس سے بھی آپ کا موٹیویشنل بیہیویئر جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. جیسے آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ دوسرے سے مشورہ لیتے ہیں، کوئی ڈسکشن کرتے ہیں، تو وہ سجیشن جو ہے وہ آپ کی موٹیویشنل بیہیویئر پہ افیکٹ کرتی ہے. پھر اس کے بعد اچیومنٹ، سوشل اچیومنٹ، یہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ
آپ کے موٹیویشنل بیہیویئر کو جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے. مثال کے طور پہ بہت سے بچے جو ہیں وہ بہت اچھا گریڈ لینے کے لیے یا پوزیشن لینے کے لیے اس وقت تیاری کر رہے ہوں گے کہ ہماری پوزیشن آ جائے, ہم اتنا اچھا پیپر کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے وہ اپنے آپ کو ٹیسٹ بھی کر رہے ہوں گے, اس کے لیے وہ سبق یاد کر کر کے لکھتے بھی ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس وقت ایک اچھا گریڈ اچیو کرنا ہے, اور اچھا گریڈ اچیو کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ان کو کہیں کسی اچھی جگہ پہ داخلہ مل جائے, ان کو جو ہے وہ سوسائٹی جو ہے ان کو اپروو کرے, پیرنٹس فیملی جو ہے ان کو ریوارڈ کریں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے لیڈرشپ بھی ہمارے جو موٹیویشنل بیہیویئر ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے, کیونکہ جو لیڈر آپ کو پسند ہوتا ہے آپ اس کی بات مانتے ہیں, اور جو چیزیں وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے اس کو آپ فالو کرتے ہیں, اور اسی انداز میں آپ اپنا بیہیویئر جو ہے اس کا پیٹرن آپ بناتے ہیں کہ ہمارے لیڈر نے کہہ دیا ادھر. یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یہی کرتے ہیں نا, یہ جو جلسے جلوس, یہ جو تحریکیں چلتی ہیں, یہ مارچ ہوتے ہیں, یہ ساری اسی چیز کا ایک جو ہے وہ ایکسپریشن ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اپنا بیہیویئر لیڈرز کے انفلوئنس کے اندر آ کے تو اس کو ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد سوشل ری انفورسمنٹ, کہ وہ بیہیویئر جو کہ آپ کی سوسائٹی میں آپ کو ریوارڈ دیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ جو ہے وہ اپنا لیتے ہیں, اور جو آپ کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا, یا جس پہ آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں مل رہا, یا جس پہ آپ کو کوئی انڈیزائریبلٹی فیل ہو رہی ہے کہ لوگ آپ کو ناپسند کر رہے ہیں, تو وہ بیہیویئر آپ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ ڈفرینٹ یہ ایکسٹرینسک فیکٹر ہیں, اس کو اگر ہم ڈیٹیل میں پڑھتے جائیں تو یہ بہت زیادہ نکل آئیں گے, لیکن بیسیکلی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ معاشرے کے اندر دوسروں کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے اپنے جو موٹیویشنل بیہیویئر ہے اس کی ڈائریکشن کو ڈٹرمن کرتا ہے. مثال کے طور پہ اس کی ہم اگر کچھ مثالیں دیکھیں کہ گھر میں مہمان آنے ہیں تو آپ نے گھر کو صاف کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی آئے اور وہ دیکھے کہ اچھا اس کا تو گھر بڑا صاف ہے, آپ نے اچھا کھانا پکانا ہے تاکہ وہ آپ کی بارے میں ایک اچھا امیج لے کے جائیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ جیسے اب آپ اپنے میں نے مثال دی کہ گریڈس اچھے لینے کے لیے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, تو یہ کیا ہے, یا جیسے آپ نے اپنا ویٹ لوز کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک سوشل ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ اسمارٹ ہونی چاہیے. اب اکثر مائیں بھی یہی کہتی ہیں نا کہ لڑکیوں کو اسمارٹ ہونا چاہیے, بچیوں کو اسمارٹ ہونا چاہیے, بہت زیادہ موٹا. ویسے تو اگر ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بہت زیادہ جو موٹا ہونا ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, لیکن خوبصورتی کا اسٹینڈرڈ بھی یہی ہے کہ لڑکیوں کو پتلا ہونا چاہیے. تو یہ وہ ایک ہمارا سوشل اسٹینڈرڈ ہے, تو اس کو اچیو کرنے کے لیے بھی ہم موٹیویشنل بیہیویئر آ جاتا ہے کہ اچھا ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے یا ہم نے ڈائٹ کرنی ہے تاکہ ہم اپنا ویٹ جو ہے وہ لوز کر سکیں. تو یہ ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے انٹرنل فیکٹرز اور ایکسٹرنل فیکٹر جو ہیں وہ ہمارے موٹیویشنل بیہیویئر کو کس طرح سے افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہم نے پڑھا. تو امید ہے آپ کو فائدہ دے گا, آپ کو پسند آئے گا, نہ صرف آپ کے لیسن کے لیے بلکہ ایک ڈیلی لائف میں بھی آپ اپنے خود کے بیہیویئرس کو بھی آپ جو ہے ان فیکٹرز کی روشنی میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم اگلا ٹاپک جو ہے اگلے لیکچر میں ہمارا لاسٹ چیپٹر رہ گیا اس کو شروع کریں گے. تو ٹل دین آپ اس کو دیکھیں, اس کو لائک کریں, شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ.